बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 22 तारीख़ है और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, दिन का पहला इंटरेक्शन, तो मैं आपको बताऊँ एक अजीब व गरीब काम हुआ है। बहुत ही अजीब व गरीब काम, ऐसा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बहुत से लोगों ने उस काम की शक्ल रात पे देखी थी, सुबह उठ के वो उड़नछू गायब। क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 4 सहाफ़ी हैं, 2 पाकिस्तान में, 2 पाकिस्तान से बाहर। ये 4 सहाफ़ी एक काम बड़ी मेहनत के साथ आजकल कर रहे हैं और ये कुछ तफसीलात बता रहे हैं। लेकिन इन 4 सहाफ़ियों की बताई गई तफसीलात के बरक्स इमरान खान साहब के मामले में ये 4 सहाफ़ी जो तफसीलात बता रहे हैं, इसके बिल्कुल बरक्स एक कहानी है जो एक ऐनी शाहिद बता रहा है, जो ख़ुद उन वाक़यात, उन मकामात, उन हालात में मौजूद था। वो कहानी बता रहा है। सच्चा कौन है, फ़ैसला आप कीजिएगा, फ़ैसला वक्त करेगा। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक साहब हैं, ये हर मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर जगह आपको बरसरे पैकार नज़र आएंगे। इन साहब ने एक और काम किया, इनकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त। अब आगे बढ़ते हैं, घंटी का बटन दबा दीजिएगा आप। देखिए, सबसे पहले बात उस काम की जिसने मुझे, आपको, हम सबको हैरान किया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल से रिहा हो गए, अपनों के दरमियान पहुँच गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 350 दिन से ज़ायद की जेल काटी है और ज़हूर इलाही पैलेस वो पहुंच गए। अब जो मीडिया भी ख़बर दे रहा है वो ख़बर आपको गायब मिलेगी, और क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा। रिहाई के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रोज़नामा जंग से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस बयान के मुताबिक ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये भी कहा कि वो अपनी जगह खड़े रहेंगे चौधरी शुजात के बच्चों से। मैंडेट वापस मिलने के बाद बात होगी। लाहौर हाई कोर्ट साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली में जो भर्तियों का केस था उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी और महफूज फ़ैसला सुनाया गया। आमिर सईद रां ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों का चौधरी परवेज़ इलाही से कोई ताल्लुक़ नहीं है और एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताख़ीर से दर्ज किया। किसी उम्मीदवार से भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के घर से जाली रिकवरी डाली। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो अदालत ने तस्लीम की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए। पहले भी बार बार रिहा हुए, बार बार गिरफ़्तार हुए, फिर MPO भी आ गया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केस में। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस किस तरह का था, जब रिहाई गिरफ़्तारी चल रही थी। मैं अगर इसकी तफसीलात आपके सामने रखूं तो आप देखिए कि 356 दिन बाद रिहाई मिली। 1 जून 2023 को ज़हूर इलाही हाउस के बाहर से गिरफ़्तार किया गया। 21 जून को दूसरे केस में गिरफ़्तारी हुई। 26 जून को FIA ने गिरफ़्तार किया। 17 जुलाई को ज़मानत मिली तो 18 जुलाई को 3 MPO में गिरफ़्तार कर लिया गया। नैब ने 15 अगस्त को नए केस में हिरासत में ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। हाई कोर्ट से घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO में गिरफ्तार कर लिया। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में गिरफ्तारी डाली गई। अब बिल आखिर आखिरी केस में ज़मानत दी गई, रिहाई मिली। मगर अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 9 मई के 20 मज़ीद केसेस में नामजद रखा गया है। मैंने आपको बताया था रोज़नामा जंग की ख़बर में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में अल्फाज थे कि उन्होंने कहा मैं अपनी जगह डटा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रिहाई के बाद एक ट्वीट किया, एक तस्वीर थी, उसमें कुछ बच्चे थे, 1-2 ज़रा बड़े बच्चे, एक छोटा बच्चा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान के, उनकी अहलिया थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन सब के दरमियान खड़े हुए नज़र आ रहे थे। ट्वीट था, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया, अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। मैं उन जजों का मशकूर हूं जिन्होंने हक़ और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। मैं उन सब लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की।
یہ ٹویٹ چودھری پرویز الہی صاحب کا ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب کی وال پر جو ٹویٹ آپ کو آخری بار نظر آتا ہے وہ ہے 6 دن پرانا, چودھری پرویز الہی صاحب کے اکاؤنٹ سے کیا گیا. تو چودھری پرویز الہی صاحب کا لیٹسٹ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹویٹ کو گرافکس بنا کر ٹویٹر پہ شیئر کیا. ٹویٹ کیا تھا, اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخ رو کیا, اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں, ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, دعائیں کرنے والوں اور مشکل میں ساتھ دینے والوں کا شکر گزار ہوں. گجرات کے لوگوں کو زیادتی اور ظلم سہنا پڑا, ہمارا مینڈیٹ تک چرایا گیا. شجاعت صاحب کے بچوں سے مینڈیٹ واپسی تک کوئی بات نہیں ہوگی. گجرات کے عوام شجاعت کے بچوں کو معاف نہ کر دیں تب تک بات نہیں ہوگی. مجھے پکڑوانے اور میرے ساتھ ظلم میں سب سے اہم کردار محسن نقوی کا رہا. میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. چودھری پرویز الہی. یہ تمام باتیں چودھری پرویز الہی صاحب کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کیوں ڈیلیٹ ہوئی نہیں پتہ. چودھری صاحب کا موقف بدلا, ان کو اور مونس الہی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ موقف بدلا ہے. آنے والے دن مزید فیصلہ کریں گے. لیکن اتنا اہم ٹویٹ رہائی کے بعد دنیا بھر میں ہائپ کریٹ کرنے والا ٹویٹ چودھری پرویز الہی صاحب کا, کم از کم جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب چودھری صاحب بتائیں گے کہ کیوں ڈیلیٹ ہوا, اس کی کہانی بتائیں گے. ممکن ہے یہ بھی ریزن ہو کہ فیملی کے ایسے بچوں کی تصویریں وغیرہ آ گئیں جن کو وہ شاید میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ممکن تو بہت کچھ ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے. حیرانی کی بات ہے, اس لیے خبر بڑی بن گئی تھی. ٹویٹ کرنا اتنی بڑی خبر نہیں تھی جتنی بڑی خبر اب ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا, چودھری پرویز الہی کا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا بن گئی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مزید کیا ہوا. 2 صحافی ہیں پاکستان میں, 2 لندن میں, 4 صحافی. یہ اب ایک کہانی 2014 کی, جب میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کر دیا نا 2014 کے دھرنے کے حوالے سے, تو تب یہ صحافی جو ہے وہ ایک کہانی مسلسل بتا رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. لندن پلان تھا, لندن پلان میں عمران خان, طاہر القادری, چودھری برادران شامل تھے اور میاں نواز شریف کی حکومت گرائی گئی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا, جنرل ظہیر الاسلام کا کردار تھا. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. جو 2 صحافی پاکستان میں ہیں, مبشر لقمان صاحب اور نجم سیٹھی صاحب. مبشر لقمان صاحب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں تھا, محسن بیگ تھا, ملک ریاض کے گھر پر تھے, وہاں پر ایک اور صاحب تھے ان کا میں نام نہیں لیتا, اور پھر وہاں پر ملک ریاض صاحب کو کال آئی, اور کال کس کی تھی؟ جنرل ظہیر الاسلام کا میسج تھا, میاں نواز شریف صاحب کو میسج دینا تھا. ملک صاحب گئے اور ملک صاحب نے جا کے بتایا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا استعفیٰ دے دو. میاں صاحب نے انکار کر دیا. میں محسن بیگ بیٹھے رہے کہ یار بڑی خبر ہے, سن کے جائیں گے, لیکن ملک ریاض نے واپس آ کر بتایا کہ بھئی نواز شریف تو استعفیٰ نہیں دے رہا. یہ کہانی. نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ اسی حوالے سے کیا بتاتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کیا اور سیٹھی صاحب ٹویٹ کر کے گزشتہ روز یہ بتاتے ہیں, آئی کین کنفرم دیٹ جرنلسٹ مرتضیٰ ویوز, یعنی مرتضیٰ علی شاہ لندن والے, اینڈ اظہر جاوید UK had shared details of the London plan with me soon after 2014 dharna started. I had revealed the plan in my show Aapas Ki Baat on Geo News at that time. The plan that is now accepted as a fact by all players. یہ نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ یہ پلان بنا تھا. اب ایک کہانی ہے ان صحافیوں کی اور ایک کہانی ہے ایک ایسے صاحب کی جو ان حالات میں, ان واقعات میں, ان مقامات پر موجود تھے. رحیق عباسی صاحب, طاہر القادری صاحب کی جماعت والے رحیق عباسی صاحب. وہ کہتے ہیں نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں. جون 2014 میں لندن میں ڈاکٹر طاہر القادری کی عمران خان سے ملاقات کروانے میں کسی ایجنسی کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ ملاقات میں نے, یعنی رحیق عباسی صاحب نے کروائی, خود بڑی مشکل سے ارینج کی تھی. ملاقات میں تحریک انصاف کی جانب سے جہانگیر ترین اور عوامی تحریک کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ میں اور ہمارے 2 اور ساتھی تھے. ملاقات سینٹرل لندن میں ہوئی اور اس میں یہی 6 لوگ تھے. اس ملاقات میں کوئی تیسرا فریق موجود نہیں تھا, یعنی چودھری برادران موجود نہیں تھے. ہمارے یہاں کچھ صحافیوں کہتے ہیں لندن کے اس ہوٹل میں, اس جگہ, اس کمرے میں ملاقات ہوئی تھی. رحیق عباسی صاحب کہتے ہیں کہ چودھری برادران نہیں تھے. اس دوران عمران خان کی چودھری برادران سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. چودھری برادران اور قاف لیگ کی ڈاکٹر صاحب سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھیں. چودھری برادران کو لندن ملاقات کے لیے بھیجنے کے پس منظر میں ایجنسیوں کا کوئی کردار ہو تو الگ بات, لیکن بظاہر اس ملاقات کی خواہش بھی چودھری برادران نے خود کی تھی.
اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے انہیں کینیڈا سے لندن آنے پر آمادہ کیا تھا، کیونکہ ان کے لیے کینیڈا کی نسبت لندن آنا آسان تھا۔ ڈاکٹر صاحب صرف چودھری برادران سے ملاقات کے لیے لندن آئے تھے، عمران خان سے ملاقات ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں تھی۔ رحیق عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یعنی رحیق عباسی کو جب اخباری خبر سے علم ہوا کہ خان صاحب انہی دنوں شوکت خانم کے چیریٹی ڈنر کے لیے لندن میں ہوں گے، تو میں نے بڑی مشکل سے خان صاحب سے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ملاقات کے لیے میں خود پاکستان میں علیم خان صاحب سے رابطے میں تھا، جنہوں نے میری بات عمران خان کے قریبی دوست مبشر المعروف مومی سے کروائی تھی۔ میں نے ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے رضامند کر کے رابطہ کروانے کے لیے کہا تھا۔ عمران خان صاحب اولاً ڈاکٹر صاحب سے ملاقات میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ ان کی عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کے چند لوگ ان کی ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کے سخت خلاف تھے۔ طاہر القادری عمران خان سے ملاقات کو اسی وجہ سے خفیہ رکھنا کا کہا تھا طاہر القادری نے، اور اس کو دونوں اطراف سے ہی خفیہ رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب سے اپنی ملاقات کو اس وقت چودھری برادران سے بھی خفیہ رکھا تھا، چودھری برادران سے بھی خفیہ۔ جنرل ظہیر الاسلام کی موجودگی میں تینوں فریقین کی ملاقات سراسر جھوٹ ہے۔ صحافی، بڑے بڑے صحافی کہتے ہیں جنرل ظہیر الاسلام بھی موجود تھے، رحیق عباسی صاحب خود موجود تھے، وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ اس سارے عرصے میں جنرل ظہیر الاسلام کے کسی ملاقات میں شریک ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ کم از کم ڈاکٹر صاحب کی قاف لیگ کے وفود سے ملاقاتوں اور عمران خان سے الگ ملاقات میں جنرل ظہیر الاسلام یا ایجنسی کے کسی بھی فرد کی موجودگی 100% جھوٹ اور کذب ہے۔ یہ رحیق عباسی صاحب نے لکھا۔ اب ایک لمحے کو مان لیجئے رحیق عباسی صاحب سچ نہ بول رہے ہیں، تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رحیق عباسی صاحب سچ نہیں بول رہے اور وہ کوئی ثبوت نہیں دکھا رہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ مان لیجئے کہ یہ جو 4 صحافی ہیں، جن میں سے ایک شدید پرو نواز ہیں پاکستان میں، ایک شدید اینٹی عمران ہو چکے ہیں پاکستان میں، دونوں ہی اینٹی عمران ہیں۔ لندن میں موجود صحافی یہ بھی عمران خان کے ناقدین میں سے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سے ان کی بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ تو کیا انہوں نے کوئی ثبوت رکھ دی ہمارے سامنے؟ تصویریں رکھ دیں، ویڈیوز رکھ دیں، ان کے بھی بیانات ہیں، 2 لوگوں کے 3 لوگوں کے بیانات ہیں۔ تو پھر بیانات پہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ وقت کرے گا، حالات کریں گے، ورنہ ثبوت سامنے آنے چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو جنرل ظہیر الاسلام والا معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف کے سامنے ایک آڈیو رکھی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میرے استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ تو اتنی خبر مختلف حوالوں سے ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ جو لنڈن پلان والی بات ہے، اس میں اب ہر طرح کی گواہی موجود ہے، عمران خان کے حق میں بھی، عمران خان کے خلاف بھی، چودھری برادران کے طاہر القادری کے حق میں بھی، خلاف بھی۔ تو پھر یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ایسی ملاقات ہوئی، اتنے گھنٹے ملاقات ہوئی، اس کمرے میں ملاقات ہوئی، چھپکلی بن کے دیوار پہ موجود تھے، اس کمرے میں ملاقات ہوئی۔ تو یہ کام ہمارے ہاں ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ شعیب شاہین صاحب اور رؤوف حسن صاحب، جن کے گال پہ کٹ لگائے، دونوں کے خلاف ایک کیس سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست دائر کی ہے میاں داؤد صاحب نے، میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے۔ یہ جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والا نوید ہے، اس کے وکیل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے جو خلاف ریفرنس آیا اس میں وکیل میاں داؤد صاحب۔ اس کے بعد یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، ان 6 ججز کے خط کی سپریم کورٹ، اوپن کورٹ تحقیقات وغیرہ کروائے، 6 ججز غلط کہہ رہے ہیں اور یہ خط لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس بارے میں وکیل میاں داؤد صاحب، اور اب یہ جو شعیب شاہین صاحب اور رؤوف حسن صاحب، ان کے معاملے میں وکیل میاں داؤد صاحب۔ تو میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ مسلسل اینٹی عمران معاملات میں ہمیں وکیل نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، میاں نواز شریف کے خلاف بھی آپ کو ایسے وکیل مل جائیں گے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن میں یہ تمام چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تمام کی تمام کارروائیوں میں میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ کیوں ہمیں بطور وکیل سب سے آگے اور پیش نظر آتے ہیں۔ بہرحال توہین عدالت کوئی بھی کرے،
فیصل واؤڈا کریں، مصطفیٰ کمال کریں، طلال چودھری کریں، اعظم نذیر تارڑ کریں، عطا تارڑ کریں، کوئی اور آفیشل کرے، توہین عدالت کی سزا ملنی چاہیے، یہ کوئی بھی کرے۔ بالکل اسی طرح توہین عدالت شعیب شاہین کریں، توہین عدالت رؤوف حسن کریں یا کوئی اور کرے، سزا ملنی چاہیے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا عمران داڑ جج، ساسو ماں نوٹس، ساس زدہ جج، اور باقاعدہ طور پر ایوان میں بیٹھ کر اور وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عدالت پر حملے کے لیے جتھا لے کر گئے تھے، ان لوگوں کے خلاف بھی یہ تمام تر تحقیقات اور یہ تمام تر کارروائی ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔